नाज़रीन, एक तरफ डिप्लोमेसी है जिसकी आड़ में हमेशा हमला किया गया है और जिसके नतीजे में कोई एक एग्रीमेंट हो जाए इसके चांसेस जब वो नजर नहीं आते हैं, लेकिन ये डिप्लोमेसी जब वो जोरों शोरों के साथ हो रही है और तरह तरह की खबरें आ रही हैं, ये हो रहा है, ये मुलाकात हो रही है, ये फोन कॉल हो रहा है, ये सारी चीजें जब चल रही हैं, सो उम्मीद कम है कि इस डिप्लोमेसी जिसको हमेशा एज अ टूल इस्तेमाल किया गया है, एज अ कवर इस्तेमाल किया गया है एक और हमला करने के लिए, टाइम बाय करने के लिए, कि इसके इख्तिताम पर हम किसी एक अच्छे एग्रीमेंट, एक गुड फेथ एग्रीमेंट तक जब पहुंच जाएंगे, उम्मीद कम है। लेकिन चूंकि इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व है एज अ मीडिएटर, जो कि जेन्युइनली चाहता है कि यहां पर कोई एग्रीमेंट हो, चूंकि इसमें अब रीजन इन्वॉल्व हो चुका है, सऊदी अरेबिया, कतर, मिस्र, तुर्की, ये सारे ममालिक चाहते हैं कि यहां पर दोबारा जंग ना हो, और चूंकि दुनिया ये चाहती है कि अब एक और राउंड ना हो, एक दफा फिर ये जंग ना छिड़े, बल्कि वो डी एस्केलेशन चाहते हैं, क्योंकि स्वेयर एनर्जी और दीगर क्राइसिस जब वो दुनिया में पैदा हो रहे हैं तो बहुत सारी हुकूमतें जब वो मुश्किल में आ रही हैं, तो इसलिए कि रीजन भी चाहता है, दुनिया भी चाहती है, और अमेरिका के अंदर भी एक दबाव है जो कि गवर्नमेंट के ऊपर आ रहा है, तो हो सकता है कि हम किसी टेम्परेरी एग्रीमेंट तक पहुंच जाएं जिसमें यह हो कि भाई कुछ साल जंग जब वो टल जाए। लेकिन ज़ाहिर है हमला तो दोबारा ईरान पर होना ही होना है। वो ना ही ईरान को एक बड़ी पावर बनते हुए देखना चाहते हैं, ना ही ईरान को कोई सैंक्शन रिलीफ देंगे, और जो ईरान ये चाहता है कि उसको सिक्योरिटी गारंटीज मिलें कि दोबारा कभी हमला नहीं होगा, ये सिक्योरिटी गारंटीज ईरान को लगता ऐसा है कि मिलने वाली नहीं है, क्योंकि अगर ये वो देते हैं, सैंक्शन रिलीफ देते हैं, दोबारा हमला ना करने की सिक्योरिटी गारंटीज देते हैं, सो दैट मीन्स कि वो ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट को वो छोड़ रहे हैं, और इजराइल जो जिसने इस रीजन में सिर्फ उधम मचाई है वो तो बिल्कुल कॉर्नर हो जाएगा। जंगे तो वो हार चुका है, तो उसके बाद उसका क्या मुस्तकबिल है। तो इसलिए इजराइल जिसके ऊपर हाथ रख रहा है, जिस पर उंगली रख रहा है, उसको तबाह करना इसके बनाने वालों के लिए वो जरूरी समझते हैं। सो एक गुड फेथ एग्रीमेंट की जिसमें गारंटीज मिल जाए, जिसमें जो है वो सैंक्शन रिलीफ मिल जाए, चीजें नॉर्मल हो जाए, दुनिया आगे बढ़े, खुशहाली आए, तिजारत हो, ये तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो एक जो भी ईरान ने हासिल करना है वो थ्रू आप कह लें कि फोर्स, थ्रू स्ट्रेंथ ही वो हासिल करेगा, वगरना इसके अलावा कोई चांस नहीं है। दूसरी तरफ डिप्लोमेसी के साथ साथ जो है वो ये है कि एक क्लियर जंग हम देख रहे हैं, हम असेस कर रहे हैं, दुनिया देख रही है, दुनिया असेस कर रही है, एक क्लियर और मैसिव बिल्डअप होता हुआ अमेरिका का हम देख रहे हैं, टैंकर्स आ रहे हैं, मजीद म्यूनिशन जब वो आ रहे हैं, दुनिया भर से असलहा जो है वो यहां मिडिल ईस्ट के अंदर जब वो लाया जा रहा है। अभी अमेरिका की जानिब से एक और ईरानी जो ऑयल टैंकर है उसको पकड़ा गया है, और उसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल था। तो इस तरह के इकदाम जब वो एक सडन एस्केलेशन की वजह भी बन सकते हैं, क्योंकि ये एक इलीगल ब्लॉकेड है जो ईरान पर लगाया गया है, ये एक एक्ट ऑफ वॉर है, और ईरान कब तक जब उसको अफोर्ड करेगा। ईरान ने ये कल भी अनाउंस किया था कि अगर ये ब्लॉकेड जारी रहा तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे। अब मसलन उनके इस तरह के जहाज पकड़े जा रहे हैं जिन पर मिलियंस ऑफ डॉलर्स का जब ऑयल है, और अभी ट्रंप ने ताजा तरीन स्टेटमेंट्स के अंदर 3 दिन का फिर अल्टीमेटम ईरान को दिया है, सो कॉल्ड अल्टीमेटम। पहले इसने यूनिलैटरली एक सीज फायर एक्सटेंड किया जिसकी कोई अहमियत नहीं है, अब चूंकि वो भी खत्म हो चुका है, वो संडे तक था, वो भी खत्म हो गया, तो अब इसने कहा कि 3 दिन में अगर ईरान ने डील ना की तो इसके ऑयल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हम तबाह कर देंगे। ये उसने अब ताजा तरीन बयान जब जारी किया है। अच्छा, लेबनान का इशू बड़ा सेंसिटिव है। ईरान के एग्रीमेंट में जो चीजें डिस्कस हो रही हैं उसमें लेबनान को तो रखे ना भाई। बात यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ खुल गया, बाकी कोई बात यूरेनियम चलें जी हवाले कर दी। इजरायली फौज तो लेबनान के अंदर है, और ईरान ने अपने एग्रीमेंट को नथी कर दिया है लेबनान की सूरत हाल के साथ। अब एग्रीमेंट के लिए जरूरी है कि इजरायली फौज लेबनान से निकले, तो इजरायली फौज को लेबनान से कौन निकालेगा? ये इशू बहुत सेंसिटिव है। मतलब मुआहदे में जो आप देखते हैं कि भाई यूरेनियम ये हो जाए तो हुर्मज़ खुल जाए या उस पर कोई बात हो जाए तो मुआहदा हो जाएगा, नहीं, उसमें लेबनान को तो रखे ना। लेबनान का मामला इतना सेंसिटिव है क्योंकि ईरान ने उसको नथी कर दिया है। ये एक ही फ्रंट है ना, एक ही जंग है, उसके ये सारे फ्रंट्स हैं। तो जनाब अली, अब इजरायली फौज निकलेगी तो मुआहदा होगा ना। इजरायली फौज को कौन निकालेगा? थ्रू एग्रीमेंट, थ्रू ताकत ही निकालना है ना। एग्रीमेंट कैसे निकाले? अमेरिका निकालेगा इजरायली फौज को लेबनान से बाहर। अच्छा, अब आप जरा देखेंगे वहां पर सेंसिटिव सूरत हाल क्या है। इजरायली फौज घुसी हुई है, वो बमबारी कर रहे हैं, वो घरों को डिमोलिश कर रहे हैं, और साथ उन्होंने सीज फायर अनाउंस कर रखा है।
اب اگر جواب میں حزب اللہ نہ اٹیک کرے، رسپونڈ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ تو خبریں چلتی رہیں گی جی سیز فائر ہے. اسرائیل اس چکر میں بمباری بھی جاری رکھے گا، ٹارگٹ کلنگ کرتا رہے گا، گھروں کو تباہ کرتا رہے گا، اور جو اس کی اپنی آکوپیشن ہے اس کو فورٹیفائی کرتا رہے گا. یعنی اس کی فوج گھسی ہوئی ہے تو وہ اپنی سپلائی لائن کو مستحکم کریں گے، وہاں پر ایسی چوکیاں بنائیں گے، یعنی اپنی پریزنس کو زیادہ فورٹیفائیڈ کر لیں گے، زیادہ مضبوط کر لیں گے اپنی پریزنس کو. تو یہ انتظار نہیں کیا جا سکتا. یہ بڑی ٹرکی بات ہے. انہوں نے سیز فائر کس لیے اناؤنس کیا ہے، خود ساختہ سیز فائر؟ کیونکہ ان کی فوج گھسی ہوئی ہے، ان کو تو یہ سوٹ کرتا ہے کہ ان کے سیز فائر کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اپنی کاروائیاں جاری رکھے گا، فوج ان کی آلریڈی گھسی ہوئی ہے، اور آگے سے کوئی رسپونڈ نہ کرے. آگے سے آپ رسپونڈ نہ کریں، ان کی تو قبضہ بڑھتا چلا جائے گا، اور وہ ان کی جو سو کالڈ یلو لائن ہے اس کو تو وہ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، اور اب جو گیس ریسورسز ہیں لیبنان کے اس پر بھی قبضہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. اچھا اب آپ ذرا دیکھیں، لینڈ پر تو یہ اس لیے قبضہ چاہتے ہیں کہ جی ہم نے یہاں پر بفر زون بنانا ہے. تو لیبنان کی تو کوئی نیوی نہیں ہے، تو پھر جو ان کا میری ٹائم بارڈر ہے اس کو ایکسٹینڈ کیوں کیا جا رہا ہے، اس کو کیوں ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے؟ تو یہ مطلب کون سا ایسا شخص ہے، کون سی ایسی حکومت ہے جس کو اسرائیلی عزائم سمجھ نہیں آ رہے ہیں، اور وہ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ اسرائیل صرف اپنی سیکیورٹی ہی کے لیے کر رہا ہے، یہ اس کا لیجیٹیمیٹ سیلف ڈیفense ہے. یہ پتہ نہیں کون سی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے. تو بات یہ ہے کہ حزب اللہ نے رسپونڈ کرنا ہے، اور ابھی حزب اللہ کے جوابی حملے جاری ہے. حزب اللہ نے بہت بڑی اناؤنسمنٹ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم انتظار نہیں کریں گے فیوٹائل ڈپلومیسی کا، ایک فضول ڈپلومیسی جس کا حاصل اصول کچھ نہیں ہے، اس کا ہم انتظار نہیں کریں گے، اور ہمارے حملے جب وہ جاری رہیں گے اسرائیل پر. اور ساتھ انہوں نے لیبنیز اتھارٹیز کو کرٹیسائز کیا ہے کہ تم جو وہاں پر جا کر امریکہ میں اسرائیل سے ڈائریکٹ مذاکرات کر رہے ہو، جس میں تم کچھ بھی نہیں لے کر آئے سوائے ایک چارج شیٹ لیبنان کے خلاف لے کر آئے ہو، قصوروار بھی لیبنان کو وہاں پر ٹھہرایا گیا. لیبنیز اتھارٹیز نے کہا تھا کہ ہم اس لیے مذاکرات کرنے جا رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج کا وڈرال ہوگا. تو اسرائیلی فوج کا وڈرال ہوا نہیں، وہ سیز فائر لے کر آ گئے جس میں اسرائیل اٹیک جاری رکھے گا لیکن آگے سے کوئی رسپونڈ نہیں کر سکتا. اس بوگس اور ناانصافی پر مبنی بات کو کیسے تسلیم کر لیا جائے؟ لیبنیز حکومت دن بدن اپنی اہمیت کھوتی چلی جا رہی ہے. لیبنیز پیپل دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا معاہدہ ہے جو ان پر مسلط کیا جا رہا ہے. تو اس لیے وہ دیکھیں وہاں پر لوگ مر رہے ہیں. اگین ہم یہ بار بار ہر روز بات کر رہے ہیں کہ وہ ایشو اس لیے زیادہ سینسٹیو ہے. بلاکڈ ہے، ٹھیک ہے، اکنامک فیکٹر ہے، فلانا ہے، لیکن وہاں پر تو روز بے رحم تاریخ لکھی جا رہی ہے نا. کسی کا بچہ مر رہا ہے، کسی کے پیرنٹس مر رہے ہیں، کسی کے جوان اولاد وہاں پر شہید ہو رہی ہے. تو وہ تاریخ بہت تلخ ہے، بہت بے رحم ہے. اس لیے دنیا کو چاہیے کہ لیبنان کی طرف جو توجہ دے، اور سب سے پہلے تو لیبنیز گورنمنٹ اس کو چاہیے کہ وہ ہوش کے ناخن لے. نتنیاہو نے ایک اور اناؤنسمنٹ کی ہے. یو ای کے جو صدر ہیں ان کی نتنیاہو کے ساتھ کال پر بات ہوئی ہے، اور اس کے بعد نتنیاہو جو ہے اس نے آئرن ڈوم یو ای بھیجنے کا اعلان کر دیا. یو ای از دا فرسٹ کنٹری جہاں آئرن ڈوم جا رہا ہے. اب یعنی کہ بالکل واضح ہو گیا کہ ان کا الائنس کس کے ساتھ ہے، اور مطلب اب تو کوئی بات رہی نا کہ وہ آئرن ڈوم بھی ان کے لیے بھیج رہے ہیں، اور ان کی کال کے بعد جب بھیج رہے ہیں. اس سے پہلے بھی یہ خبر آئی تھی کہ یو ای اور اسرائیل جو کافی زیادہ یو ای نے اپنا فیصلہ کر لیا کہ وہ اسرائیل کی سائڈ پر کھڑا ہوگا. تو اب یہ میں آپ کو بتا دوں، آج تو ایران کو اس سے پرابلم ہے نا، آگے چل کر یہ باقی تمام ہمسایہ ملکوں کو اس پرابلم سے پرابلم ہوگی، کیونکہ اسرائیل کے عزائم تو سب کے سامنے واضح ہے نا. ایران ان کا کوئی آخری نشانہ نہیں ہے، ان کا نشانہ سعودی عربیہ بھی ہے، ان کا نشانہ ہر وہ ملک ہے جو سبجوگیٹ نہیں کرتا. پتہ نہیں یو ای کون سا اپنا امن جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ دیکھ رہا ہے، اپنی کون سی منزل ہے جو اسرائیل کے ساتھ وہ حاصل کرنا چاہتا ہے. بہرحال یہ اب ان کی پالیسی ہے، لیکن اس سے آپ یہ اندازہ کریں کہ پھر یہ جو سارے ایکوپمنٹس ہیں یہ پھر لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ ہوں گے ایران کے، اور یہ ثابت ہو گیا کہ یہ باقاعدہ جنگ کا حصہ ہیں، اسرائیل کے ساتھ مل کر جو لڑ رہے ہیں. تو یہ بہت برے طریقے سے اس کا رزلٹ جو وہ نکل سکتا ہے. وی ہوپ سو کہ ایسا نہ ہو. کئی کروڑ ایرانی جو ہیں وہ تیار ہیں ایز اے فائٹرز. اگر یہ آگے زمینی جنگ کی طرح معاملہ جاتا ہے، کئی کروڑ ایرانی جنگجو اس وقت جو وہ تیار ہیں. یہ ایران سے خبر سامنے آ رہی ہے. اسی کے ساتھ ناظرین جو کیوبا کا ایشو ہے وہ ایک اور بے رحم تاریخ جو وہ لکھی جا رہی ہے. امپیریلزم کے دور کی ایک اور بدترین مثال. کیوبا میں بلاکڈ ہے،
بے تحاشا جو مسائل آپ دیکھ رہے ہیں. اب وہاں سے خبر یہ ہے کہ امپائر جو ہے وہ لیٹن امریکہ کے ملکوں کو پریشرائز کر رہا ہے کہ جو ان کے میڈیکل ایگریمنٹس ہیں وہ کیوبا کے ساتھ ختم کرے. یعنی کسی نے اپنے ڈاکٹرز بھیجے ہوئے ہیں, کوئی میڈیسن دیتا ہے تو وہ وہاں سے میڈیکل ٹیمز نکل رہی ہیں, ڈاکٹر, نرسز, جو میڈیسن سپلائی جاتی ہے وہ ختم کی جا رہی ہے. شدید ایک یہ ہاسپٹلز کا میڈیکل کا بحران جو وہ کیوبا کے اندر پیدا ہو رہا ہے. اور یہ اگر آپ امپائر کی باتیں سنیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم کیوبا کے لوگوں کو آزادی دلوانے آ رہے ہیں. یہ آزادی وہ دے رہے ہیں. کبھی کسی کے سروں کے اوپر بم گرا کر, کبھی کسی کا اتنا بلاکڈ کر کے کہ ان کو دوائیاں تک نہ ملیں, وہ علاج تک نہ کروا سکیں. یہ آزادی جو ہے وہ دینے جا رہے ہیں. اور کیوبا صرف اس بات کی سزا اٹھا رہا ہے کہ اس نے امریکہ کے سامنے سرنڈر نہیں کیا, بس وہ اس بات کی سزا اٹھا رہا ہے, اور تو اس کی کوئی اس کا جرم نہیں ہے. اور اس نے کیا کیا ہے, 60 سال سے وہ سینکشنز بھگت رہا ہے, پھر بھی وہ سروائیو کر رہا تھا, تو اب یہ بلاکڈ, اور دنیا بالکل خاموش ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے دنیا کے بارے میں جو ایک تاثر تھا کہ بہت دنیا آگے سویلائزڈ ہو گئی ہے, اور بڑا پچھلی جو دنیا تھی وہ تو ایسی تھی ویسی تھی. یہ ایک تاثر تھا نئی نسل کے ذہن میں بھی کہ ہم تو آج کے اس دور میں بڑی سویلائزڈ دنیا میں رہتے ہیں, اور آج کے دور میں اس طرح کی برہمی, اس طرح کا غیر انسانی سلوک یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, ہم تو بہت آگے نکل گئے ہیں. سو آپ دیکھیے کہ امپائر اور اسرائیل کا یہ جو بیہیویئر ہے یہ دنیا کو پیچھے دھکیل رہا ہے. دیکھیں جو انسانیت کی ایفرٹس ہیں انسانیت کو بچانے کی, امن کی, خوشحالی کی, وہ تو یہ دونوں طاقتیں جو ہے وہ اس کے اوپر مٹی ڈال رہی ہیں. انسانی ایفرٹس کو یہ ریورس کر رہی ہیں. دنیا آگے تو نہیں گئی ہے, دنیا امن اور خوشحالی کی طرف تو نہیں گئی ہے, دنیا تو پیچھے سے پیچھے ڈس آرڈر کی طرف گئی ہے, ایک ایسے تباہ کن دور کی طرف گئی ہے جس میں رشیا یہ کہہ رہا ہے کہ براہ راست نیوکلیر جنگ جو چھڑ سکتی ہے. اب جناب علی میں ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ٹرمپ نے جو تازہ ترین سٹیٹمنٹس جاری کیے ہیں, یہ وہی شخص ہے جس نے کل یہ کہا, کہتا ہے پرسوں یہ کہا کہ میں جو ڈیلیگیشن ہے وہ اسلام آباد اس لیے نہیں بھیج رہا کیونکہ فلائٹ بڑی لمبی ہے. اس سے پہلے یہ 10 دن یہ وہاں پر ڈگڈگی بجتی رہی کہ جناب علی وہ ایرانینز آ رہے ہیں تو ہم جائیں گے, فلانا ہوگا. اور جب ایرانینز آ گئے تو کہا کہ فلائٹ بڑی لمبی ہے اس لیے ہم نہیں جائیں گے. اچھا فلائٹ اسلام آباد تک بڑی لمبی ہے لیکن تہران پر بمباری کرنے کے لیے آ جائیں گے, وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے تہران پر آ کر بم گرائیں گے, لیکن ٹاکس کے لیے اسلام آباد نہیں آئیں گے. تو یہ تو آپ ان کی ایک منافقت دیکھ لیں. اور یہ اب آپ مجھے بتائیں وہ کیا جواب دیں گے وہ لوگ جو بڑی ڈپلومیسی سے امیدیں لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگ جو وہ بڑی کلیئر ہے اس ڈپلومیسی کے حوالے سے. امریکہ جب سیریس ہی نہیں ہے تو یہ میٹر ہی نہیں کرتا کہ وہاں سے کون آیا کون نہیں آیا, کیا پرپوزل ہے, کیا ایجنڈا ہے. یہ سب بس ایسی بات ہے, یہ میڈیا کنزمپشن ہے, ٹھیک ہے نا. جب وہ سیریس ہی نہیں ہے تو پھر آپ چھوڑ دیں کہ کیا معاہدہ ہوگا. تو ٹرمپ کی آج کا شگوفہ آپ سن لیں. ٹرمپ سیز کہ اگر ایرانینز نے کوئی مذاکرات کرنے ہیں تو دے کین ریچ آؤٹ اس, تو وہ اور ہم سے خود ہی وہ رابطہ کر لیں, ہم نے نہیں ان سے رابطہ کرنا. یہ وہ شخص ہے جو جس کے 10 دنوں کے بیانات دیکھیں اور اب یہ اس کی بات سن لیں. کہتا ہے کہ انہوں نے ہم کو اپروچ کرنا ہے تو ہمارا نمبر ان کے پاس ہے تو وہ فون پر بات کر لیں. ہمارے پاس بڑی وہ جیسے درمیان میں دنیا کی سنجیدہ ترین بات میں وہ اپنے جو جوکس ہیں وہ انٹر کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں اس نے پھر کہا کہ دیکھو ہمارے پاس کتنی سیکیور فون لائنز ہیں, کتنی سیکیور ٹیلی فون لائنز ہیں, ویری نائس, وی ہیو نائس سیکیور لائنز. تو اگر ایران چاہتا ہے تو ہمارے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کر لے. اب ایران سے جو بھی بات ہوگی وہ ٹیلی فون پر ہوگی. اچھا جی. سو پھر ساتھ اس نے کہا کہ 3 دن میں حملہ کر دوں گا, بمباری کر دوں گا. پھر اسی جملے میں اس نے کہا کہ وار ول اینڈ ویری سون. تو یہ اب عجب معاملہ ہے کہ ایک ہی جملے میں دھمکی لگانا اور ایک ہی جملے کے اندر یہ کہنا کہ جنگ جو ہے وہ بڑی جلدی ختم ہو جائے گی اینڈ یو ایس ول بی دا ونر, اور امریکہ جو ہے اس میں فاتح ہوگا. اچھا جی. اور ریزیوم بومبنگ ایران if there is no peace deal, arguing that Iran and not the US is under pressure. امریکہ نہیں ایران انڈر پریشر ہے,
اور کسی بھی وقت ہم جب وہ بمباری شروع کر سکتے ہیں اگر پیس ڈیل نہ ہوئی. تو وہ اس کا ایک اپنا بیانیہ ہے, اپنا ایک نیریٹو ہے اپنی آڈینس کے لیے کہ ہم جیت رہے ہیں, ہمیں مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے, یہ ایران انڈر پریشر ہے, فلانا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کا بار بار مذاکرات کی بات کرنا, کوشش کرنا اور ساتھ دھمکیاں, ظاہر دھمکیاں لگا کر وہ بات کریں گے, اس کا مطلب کہ ایران ان کو جکڑ لیا ہے. وگرنہ امریکہ تو نکل جاتا یہاں سے, یا جو بھی وہ کرتا کہتا ڈیل او بھائی, دیٹ مینز کہ وہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے نا. ایران نے اس کو یہاں سے فیس سیونگ دینی ہے تو وہ جائے گا نا. باقی وہ امپائر ہے, وہ ایروگینس میں باتیں یہی کرے گا. لیکن یہ بالکل واضح ہے کہ ایران فیس سیونگ دے گا تو امریکہ یہاں سے نکلے گا. امریکہ پھنس چکا ہے یہاں پر, وگرنہ وہ ایک جنگ بندی اناؤنس کر کے اور فتح اناؤنس کر کے نکل. دیکھیں جب فتح ہو گئی ہے تو پھر چلے جائیں, فتح ہو گئی بس, ہو گئی جنگ ختم ہو گئی, بس اناؤنس کر دیں جنگ ختم ہو گئی بس. پھر دوبارہ حملہ کریں گے, یہ کریں گے. پھر دوبارہ حملہ کس لیے کریں گے جب فتح ہی ہو گئی ہے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ظاہر وہ ایک امپائر ہے, اس نے اسی اپنی ایروگنس میں بات کرنی ہے. تو لیکن بات یہ کہ ایران میں وہ جکڑا پڑا ہے, دلدل میں پھنس چکا ہے. اب یہ ایرانینز کے اوپر ہیں اس کو فیس سیونگ دیں یا پھر فیس سیونگ نہ دیں اور اپنی پرنسپل ڈیمانڈز کے اوپر ڈٹے رہیں. تو پھر امریکہ کدھر جائے گا؟ پھر اور بمباری کرے گا, پھر اور زمینی فوج اتارے گا, جس کی امریکہ بالکل پوزیشن میں نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. تو اس لیے وہ ایسے اقدامات اور ایسی بیانات کہ ہم انچارج ہیں, ہم ونر ہیں, ہم فلانا ہیں. ابھی جناب علی امریکی نیوی نے $380 ملین کا ایرانی ٹینکر, جس کے اوپر $380 ملین کا آئل جا رہا ہے, انڈین اوشن کے اندر اس کو سیز کیا, انٹرنیشنل واٹرز کے اندر. یہ بالکل یعنی کہ انٹرنیشنل لا کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں. اس لیے ایران نے کہا کہ اب یہ امریکہ ڈیزرو نہیں کرتا کہ وہ دنیا کو لیڈ کرے, اور اگلا ورلڈ آرڈر جب اس کو چائنا لیڈ کرے گا. انٹرنیشنل واٹرز میں جا کر اس طرح سے ٹینکرز کو پکڑا جا رہا ہے, اور یہ کوئی سڈن رسپانس جب ایران کی جانب سے آ سکتا ہے. اچھا, ایران کے فارن منسٹر پاکستان سے روانہ ہو چکے ہیں, رشیا وہ جا رہے ہیں. رشیا میں ان کی اہم ملاقاتیں ہوں گی, پیوٹن کے ساتھ ملاقات ان کی ہوگی, ساتھ رشیا کے فارن منسٹر کے ساتھ ملاقات ہوگی, بڑی اہم ملاقاتیں. اور ایران کے فارن منسٹر نے فرانس کے فارن منسٹر سے بھی رابطہ کیا ہے مین وائل, اور مصر کے ساتھ جب ان کا رابطہ ہوا ہے, اس سے پہلے سعودی عربیہ, قطر کے ساتھ ہوا, ترکی کے ساتھ ہوا, فرانس کے ساتھ ہوا, مصر کے ساتھ ہوا ہے. اور اب جو ہے وہ اچھا, جو مصر کے صدر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیلیبریٹ اٹیمپٹس کی جا رہی ہیں کہ ری ڈرا دا مڈل ایسٹ میپ. جب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ سب کو سبجوگیٹ کرنا چاہتے ہیں. اسرائیل کہتا ہے نا بار بار ہم مڈل ایسٹ کا میپ ہی ری ڈرا کریں گے, نقشہ تبدیل کر دیں گے. دیٹ مینس کہ وہ سب کو اپنے غلام میں لے آئیں گے. جو فارمر CIA آفیسر ہیں لیری جانسن, انہوں نے کہا کہ میسو ملٹری بلڈ اپ جب وہ ہو رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر, ایئر کرافٹ کیریئرز, نیوکلیر کیپیبل سب مرینز آ رہی ہیں, باقی ایسٹ جب وہ یہاں پر آ رہے ہیں, ڈسپائٹ کہ ٹاکس ہو رہی ہیں, سیز فائر, یہ وہ سارا. لیکن ایسا نہیں لگتا کہ معاملہ ڈی ایسکلیشن کی طرف جائے گا, ایسا لگتا ہے کہ معاملہ بڑی جنگ کی طرف جائے گا. اور انہوں نے کہا کہ جیسے چائنا, انڈیا, یہ اپنے سٹیزنز کو کہہ رہے ہیں کہ مڈل ایسٹ لیو کریں, یہ ایک اور سائن ہے کہ ایک بڑی جنگ جب وہ ہونے جا رہی ہے. یہ ان کا انالیسز ہے. اور جان فدا یہ موومنٹ ہے جو ایران میں جاری ہے, جس کے تحت ایرانیان جو ہے وہ اپنے آپ کو رجسٹر کروا رہے ہیں کہ اگر زمینی جنگ ہوئی تو کیا وہ اس کے لڑنے کے لیے تیار ہیں. اب یہ پہلے 7 لاکھ, 10 لاکھ, 20 لاکھ, 40 لاکھ, اب یہ ہوتے ہوتے 3 کروڑ ایرانینز اپنے آپ کو رجسٹر کروا چکے ہیں کہ وہ تیار ہیں. 3 کروڑ ایرانینز جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں, جنگجو ایز اے جنگجو فائٹر لڑنے کے لیے جو وہ تیار ہیں. تو آپ یہ سوچیں کہ ویتنام سے بھی کتنا بڑا یہ ثابت ہوگا امریکہ کے لیے, ویتنام سے بھی بڑا یہ تباہ کن ثابت ہوگا. اور ایران کے وائس پریزیڈنٹ نے کہا ہے کہ کوئی بھی اگر نیو مسٹیک کی گئی اگینسٹ آر کنٹری تو ان کی امیجنیشن سے بھی بڑا رسپانس ہم دیں گے. اور IRGC قدس فورس کے کمانڈر کہنے ہیں کہ تمام جو ریزسٹنس فورسز ہیں یہ بالکل ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں. پیوٹن نے نارتھ کوریا کا جو رول ہے اس کو بہت سراہا ہے, اور 2027 اور 2031 تک جو وہ بڑے معاہدے پیوٹن, رشیا اور نارتھ کوریا کے درمیان ہونے جا رہے ہیں. لیبنان میں اسرائیل کو بہت نقصان اٹھانا پڑا ہے. حزب اللہ نے اٹیک کیا ہے جس میں 1 اسرائیلی فوجی مارا گیا ہے, 6 زخمی ہیں, جس میں سے 4 جو وہ کریٹیکل کنڈیشن کے اندر ہیں. تو جو ان کی کیجوالٹیز وہاں پر ہوتی رہیں گی, ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. انہوں نے 18 مہینے لیبنان پر بامبنگ کیا کیونکہ آگے سے لیبنان ایک گولی نہیں چلا رہا تھا. اب جب ان کی روز کیجوالٹیز ہو رہی ہیں, یہ اس ایکویشن کو افورڈ نہیں کر سکیں گے, یہ بات ذہن میں رکھیے.
اور ان کے جو ہے نا اسپانسرز وہ دوڑتے چلے آئیں گے. اور ابھی انہوں نے چیخنا شور مچانا شروع کر دیا, حزب اللہ وائلیٹ کر رہی ہے. نتنیاہو نے بھی کہا کہ حزب اللہ سیز فائر کو وائلیٹ کر رہی ہے. سو ان کا بیانیہ جو ہے وہ چلے گا نہیں. حزب اللہ نے مرکاوا ٹینکس کو بھی تباہ کیا. اور ایک اور آپ انٹرسٹنگ بات دیکھیں, حزب اللہ کے یہ جو زیادہ حملے جس میں اسرائیلی فوجیوں کیجویلٹیز یا ٹینکس تباہ ہو رہے ہیں, یہ وہ ہیں جو لیبنیز ٹیریٹری پر ہیں. آپ یہ دنیا کا تماشا دیکھیں, دنیا کتنے جھوٹوں کا پلندہ اٹھا کر اپنے سر پر لے کر جا رہی ہے. اس کا نتیجہ کون سا امن نکلے گا جب آپ اتنے جھوٹ اور ناانصافی اپنے سروں پر اٹھا کر جا رہے ہیں. اتنے جھوٹوں کے پلندے دنیا نے اپنے سروں پر اٹھائے ہیں اور ویسٹ نے اپنے سر پر اٹھائے ہوئے ہیں کہ یہ حزب اللہ وہاں حملے کر رہی ہے جو فوج اسرائیل کی لبنان میں گھسی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی حزب اللہ جو ہے وہ غلط ہے. اپنے ملک میں اپنے وطن میں گھسی ہوئی فوج کا, انویڈرز کا مقابلہ کرنا, یہ تو دنیا کا وہ انہیرنٹ رائٹ ہے کہ جو کوئی چھین ہی نہیں سکتا ہے کہ آپ کے ملک پر حملہ ور آگے ہیں تو آپ نے اپنے وطن کا دفاع کرنا. یہ تو وہ رائٹ ہے جس کو لیے آپ کو نہ یو این چارٹر کی ضرورت ہے, نہ انٹرنیشنل لا کی ضرورت, کسی چیز کی ضرورت نہیں. اور ان تمام لاز کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس یہ رائٹ ہے. جیسے چائنا نے کہا کہ فلسطینیوں کے پاس آرمڈ ریزسٹنس کا رائٹ ہے اینڈ اٹس اکارڈنگ ٹو یو این چارٹر. آپ آکوپیشن کا سامنا کریں گے, یہ یو این چارٹر کے مطابق ہے. اور یہ دنیا کا وہ انہیرنٹ رائٹ ہے جس کو کوئی چھین نہیں سکتا. تو اتنا جھوٹ آپ مطلب دنیا اگر ریکگنائز نہیں کر رہی حزب اللہ کی اس رائٹ کو اور اسرائیل کی ناانصافی کو, اتنا جھوٹ لے کر جانا کدھر ہے دنیا نے. سو حزب اللہ کی اب سٹیٹمنٹ دیکھیے, وی ول ناٹ ریلائی آن فیلڈ ڈپلومیسی ان کیپیسیٹیٹڈ اتھارٹی. ایک بالکل نکارا, نااہل, انکمپیٹنٹ اتھارٹی جو اتنا اسرائیلی پروپیگنڈے کو بائی کر رہی ہے اور جو اسرائیل کا نیریٹو ہے الٹا وہی حزب اللہ پر اپنے لوگوں پر تھوپ رہی ہے. نہ ہی ہم اس فیوٹائل فضول ڈپلومیسی جس کا کوئی حاصل اصول نہیں ہے اور ایسی نااہل اتھارٹیز کے اوپر کوئی ہمیں اعتبار نہیں ہے. رشین میڈیا, حزب اللہ, وی ول ناٹ ویٹ آن اے فیوٹائل ڈپلومیسی دیٹ ہیز پروون اٹس فیلئر. اور ہمارے جو ہے وہ حملے ان کے اوپر جاری رہیں گے جب تک ہمیں جینون سیز فائر جب وہ نہیں مل جاتا. اور جینون سیز فائر یہ ہے کہ یہ اسرائیلی فوج ہے لبنان سے نکلے. اور پھر حزب اللہ نے کہا کہ لیبنیز اتھارٹی جو وہاں پر ڈائریکٹ نیگوسیشن کرنے کے لیے گئیں, جو کہ ایک شیم ہے, تو وہاں وہ ڈائریکٹ ہاتھ ملا رہے ہیں, ادھر اسرائیل جب بمباری کر رہا ہے ہمارے لوگوں کے اوپر. تو لیبنیز گورنمنٹ نے ہمیں یہ جواز پیش کیا کہ ہم تو وہاں پر اس لیے جا رہے ہیں کہ اس کے نتیجے میں اسرائیلی فوج وڈرا کرے گی. تو خاک اسرائیلی فوج نے وڈرال کیا ہے, تو اب یہ تمہاری فضول باتیں جو ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ جناب علی اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی. آپ نے رائے سے روکا کریں, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.